अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे। जी तो प्यारे साथियों, आज मैं आपकी खिदमत में एक नए नावल के साथ हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है लॉन्ग फाइट। तो चलिए इसी के साथ हम अपने नावल की जानिब बढ़ते हैं। इमरान इत्मीनान से सोफे पर बैठा एक साइंस मैगजीन के मुतालिए में मसरूफ़ था कि पास पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। सुलेमान चूंकि सौदा सर्फ लेने मार्केट गया हुआ था, इसलिए जाहिर है रिसीवर इमरान को ही उठाना पड़ा। आलू भाई, कचालू भाई बोल रहा हूँ, वो दोनों भाई इस वक्त शार्ट हैं। इमरान ने रिसीवर उठाते ही बड़ी रवानी से कहा। क्या बकवास है ये, कहाँ फ़ोन मिल गया है। दूसरी तरफ से सरहमान की इंतहाई गुसीली आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने इस तरह रिसीवर रखा जैसे उसके हाथ में रिसीवर की बजाय गलती से कोई इंतहाई जहरीला सांप आ गया हो। डैडी का फ़ोन और इस वक्त, या अल्लाह खैर, तू ही अपनी अमान में रखना। इमरान ने रिसीवर रखकर इंतहाई सहमे हुए लहजे में कहा और उसी लम्हे फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने इस बार बड़े महजब लहजे में कहा। उसे मालूम था कि अब अगर उसने पहले की तरह कोई नाम ले लिया तो सररहमान से बायद ना था कि वो रिसीवर पटक कर बनफ़से नफीस फ्लैट पर पहुंच जाते, और जाहिर है फ़ोन की निस्बत ये ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। इसलिए उसने शराफत से इस बार अपना नाम ले दिया था। इमरान फ़ौरन कोठी पहुंचो अभी, और इसी वक्त सररहमान की वसीली आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। या अल्लाह खैर, कहीं अम्मा भी की तबीयत ना ख़राब हो गई हो। इमरान ने इस बार हकीकी तशवीश भरे लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर क्रेडल दबाकर उसने तेज़ी से दोबारा कोठी के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। कौन है? दूसरी तरफ से सुरैया की आवाज़ सुनाई दी। ना अदाब ना सलाम, बस लठ मार दी है, यही सीखती रही हो यूनिवर्सिटी में। इमरान ने बड़े बुजुर्गाना लहजे में कहा। ओ इमरान भाई, आप फ़ौरन कोठी आ जाइए, अम्मा भी और डैडी के दरमियान ज़ोरदार मैदानी जंग बरपा है। अब आप आकर आप ही सुलह करवा सकते हैं, सफ़ेद झंडा लहरा सकते हैं। सुरैया ने जल्दी जल्दी कहा। क्यों क्यों, क्या हो गया है? क्या डैडी ने दूसरी मेरा मतलब है, इमरान ने परेशान से लहजे में कहा। बकवास नहीं चलेगी, मैंने बड़ी मुश्किल से संभाल रखी है सफ़ेद झंडी, जल्दी आइए, सुरैया ने कहा, और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। गर्म होने का यही नुकसान होता है, क्या ज़रूरत है हर वक्त फ़ोन को चूल्हे पर चढ़ाए रखने की, इमरान ने रिसीवर रखकर मुंह बनाते हुए कहा, और फिर उठकर वो तेज़ी से ड्रेसिंग रूम में दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद वो सफ़ेद पाजामा, सफ़ेद कुर्ता और उसके ऊपर सफ़ेद शेरवानी पहने बाहर आया। उसे मालूम था कि अम्मा बी के लिए ये लिबास वाकई सुलह की सफ़ेद झंडी ही साबित होगा। वो हमेशा इस लिबास को देखकर खुश हो जाया करती थीं। थोड़ी देर बाद उसकी कार इंतहाई तेज़ रफ्तारी से उड़ती हुई ऑफिसर्स कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने कोठी के पोर्च में कार रोकी तो बूढ़ा मुलाजिम अल्लाह बख्श उसे कोठी से निकलकर अपनी तरफ आता दिखाई दिया। सलाम छोटे साहब, आज तो आपको देखकर नज़र उतारने को दिल कह रहा है, बड़े बूढ़े मुलाजिम अल्लाह बख्श ने बड़े हलूस भरे लहजे में कहा। नज़र चढ़ी हुई है, कहाँ है? ला हौला वला कुव्वता, 1000 बार सुलेमान को कहा है कि वो लिबास ना पहना करे या फिर सर में पारा डाला करे, मगर वो बाज ही नहीं आता। अब तुम खुद ही बताओ बाबा, इस सफ़ेद लिबास पर जब स्याह नज़र रेंगती हुई नजर आएगी तो लोग क्या सोचेंगे? इमरान ने जल्दी से अपने कांधों की पुष्ट पर हाथ मारते हुए कहा। स्याह नज़र रेंगती हुई, सर में पारा, क्या मतलब छोटे साहब? बाबा अल्लाह बख्श ने हैरत से मुंह खोलते हुए कहा। जब आदमी बाजार से मिलने वाले हेयर ऑयल सर पर मुसलसल लगाता रहेगा तो फिर नज़रों ने तो सर में पैदा होना ही है। कहाँ है वो नज़र, ज़रा तुम खुद ही चुटकी से पकड़ लो, इमरान ने मुसलसल हाथ मारते हुए कहा, और बाबा अल्लाह बख्श बे एहतियार हंस पड़ा। ओ छोटे साहब, मैंने नज़र कहा है, जू नहीं कहा, बाबा अल्लाह बख्श ने हंसते हुए कहा। वो इमरान की बात समझ गया था। अरे तो ये क्या कोई और चीज़ होती है? चलो होती रहे, तुम सुनाओ, डैडी और अम्मा बी के दरमियान गोलाबारी की क्या पोजीशन है? मुझे तो सीज फायर लग रहा है, इमरान ने सरगोशियाना लहजे में कहा। गोलाबारी? कैसी कैसी गोलाबारी? बाबा अल्लाह बख्श एक बार फिर हैरत से चौंक पड़ा। अरे वही गोलाबारी जो अम्मा हाजन और तुम्हारे दरमियान होती रहती है, इमरान ने कहा तो बाबा अल्लाह बख्श एक बार फिर बेएहतियार हंस पड़े। ऐसी तो कोई बात नहीं, बेगम साहिबा ने सुरैया बीबी के साथ दिलावर गढ़ जाना है। बेगम साहिबा काफ़ी दिनों से कह रही थी, मगर बड़े साहब टालते चले आ रहे थे। आज छुट्टी का दिन था, इसलिए बेगम साहिबा बजिद हो गई, जबकि बड़े साहब को किसी काम से जाना था। इसलिए उन्होंने कहा कि इमरान को बुला लो और उसके साथ चले जाओ। फिर शायद उन्होंने आपको फ़ोन किया और खुद कार में बैठकर चले गए, बाबा अल्लाह बख्श ने मुस्कुराते हुए कहा। दिलावर गुड़? मगर वहाँ कौन रहता है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। बेगम साहिबा के कोई दूर के रिश्तेदार हैं, बाबा अल्लाह बख्श ने कहा, और इमरान सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। अभी तक नहीं आया ये इमरान, न जाने इस कमबख्त को फ्लैट में क्या दिलचस्पी है कि गोंद की तरह चिपका रहता है इस फ्लैट से। इमरान जैसे ही बरामदे में पहुंचा उसे अंदरूनी कमरे से अम्मा बी की धाड़ सुनाई दी। अभी आ जाएंगे भाईजान, फासला भी तो काफ़ी है, सुरैया की आवाज़ सुनाई दी।
فاصلہ وہ اس کلموئی ڈبیا نے کیا فاصلہ طے کرنا ہے؟ 1000 بار کہا ہے کہ کوئی ڈھنگ کی کار لے لو، لیکن وہ ہے الٹی کھوپڑی کا۔ اماں بی کی اصیلی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر اماں بی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اماں بھی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ سریا ان کے عقب میں کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام۔ ارے تم بیٹھ کیوں گئے؟ 1000 بار کہا ہے کہ کپڑوں کا دھیان رکھا کرو، اتنے اچھے لباس میں سلوٹیں اچھی نہیں لگتی، مگر تمہیں پرواہ ہی نہیں۔ ایک وہ لاٹ صاحب ہیں کہ شکنے نہیں پڑنے دیتے لباس میں، اٹھ کر بیٹھو، اماں بی نے اصیلے لہجے میں کہا اور عمران جلدی سے اٹھ کر اماں بی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اماں بھی آج تو آپ پر بڑا نور چھایا ہوا ہے، مجھے تو بس یوں لگتا ہے جیسے کوئی نورانی پیکر صوفے پر بیٹھا ہوا ہو۔ عمران نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بڑے لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔ بس بھائی جان، زیادہ خوشامد کی ضرورت نہیں، پہلے بھی آپ نے آتے آتے بہت دیر کر دی، جلدی اٹھے، ہم نے دلاور گڑ جانا ہے۔ اماں بھی ناراض ہو رہی تھی۔ صوفے کے پیچھے کھڑی ہوئی سریا نے کہا، ارے کیا آفت آ گئی ہے؟ دلاور گڑھ ہی جانا ہے، کالے پانی تو نہیں جانا؟ ابھی تو آیا ہے، وہ 2 لمحے اسے سانس تو لینے دو، تم تو بس ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہو۔ اماں بھی نے سریا کو ڈانٹتے ہوئے کہا، ارے اماں بھی، آپ کو کیا ضرورت ہے جانے کی؟ آپ حکم کریں، میں دلاور کو یہیں بلوا لیتا ہوں۔ عمران نے سریا کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ چمکا کر کہا، کس کی بات کر رہے ہو؟ اماں بھی نے چونک کر پوچھا اور وہ عمران کی بات نہ سمجھ سکی تھیں۔ دلاور کی، وہ بیچارہ تو کل بھی میرے پاس آیا تھا، کہتا تھا آج کل مفلسی کا زمانہ آ گیا ہے، بھوکا مر رہا ہوں، کوٹھی پر جھاڑو دلانے کی نوکری ہی دلوا دو، مگر پھر میں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ ایک آنکھ سے بیکار تھا۔ میں نے سوچا کہ سریا کیا کہے گی کہ اس کے لیے عمران کی زبان چل پڑی، ارے کیا داہی تباہی بکے چلے جا رہے ہو؟ کون دلاور، کون بھینگا، اور اس کا سریا سے کیا تعلق؟ آخر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اماں بی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ سریا کہہ تو رہی ہے کہ دلاور کے پاس جانا ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ میں نے تو دلاور گڑ کہا ہے اماں جی، آپ نے دیکھا بھائی جان کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سریا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ زلزلہ آنے والا ہے، کہاں؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اماں بھی بے احتیاط اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ ظاہر ہے اماں بھی، جب سریا وہاں پہنچے گی تو زلزلہ نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا، لیکن یہ دلاور گڑھ جانے کا پروگرام کیسے بن گیا؟ عمران نے اماں بھی کی گھبراہٹ دیکھتے ہی بات بدل دی۔ تو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ دلاور گڑھ میں کون رہتا ہے؟ کبھی تمہارے باپ نے تمہیں بتایا بھی ہو تو تب نہ، اسے تو میرے رشتہ داروں سے ایسے چڑ ہے جیسے وہ بھنگی نائی چمار ہوں۔ کیوں تمہیں نہیں معلوم کہ دلاور گڑھ میں کون رہتا ہے؟ سردار شیر زمان کو نہیں جانتے تم؟ بولو، اماں بی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور عمران کا کان پکڑ لیا۔ اچھا وہ سردار شیر زمان، وہ جو بڑے خاندانی آدمی ہیں، انتہائی باوقار، انتہائی معزز، انہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے بہادری اور شرافت مجسم ہو کر رہ گئی ہو، عمران نے کہا اور اماں بی کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ ہاں وہی شیر زمان، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، انہوں نے کئی بار سریا کو دعوت دی ہے، ان کی چھوٹی بیٹی آسماں سریا کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی رہتی ہے، بے حد نیک اور تمیزدار بچی ہے۔ میں نے کئی بار تمہارے باپ سے کہا ہے مگر وہ ہر بار ٹال جاتے ہیں، آج کہا تو لڑ بھیڑ کر اور شوں بھوں کرتے وہ مووا فرنگی سوٹ چڑھائے کار میں بیٹھ کر چلے گئے کہ سرکاری کام ہے، موئی نوکری نہ ہو گئی، جان کا روگ ہو گئی کہ چھٹی والے دن بھی سرکار ان کے کان پکڑے رہتی ہے۔ اماں بی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا وہ آسماں سریا وہی آسماں ہے نا جس کی ناک پکوڑے جیسی ہے اور آنکھیں تو یوں لگتی ہیں جیسے کسی نے آنکھوں کی جگہ بٹن ٹانک دیے ہوں، اسی آسماں کی بات کر رہی ہو نا اماں بی؟ عمران نے سریا کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ اماں بھی، آپ نے دیکھا بھائی جان میری سہیلی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے تو دیکھا ہے آسماں کو، وہ کیسی ہے، اس قدر سویٹ ہے، سریا نے روٹھے ہوئے کہا۔ تم یہ بتاؤ تم نے کب دیکھا ہے سریا کو؟ بول کب دیکھا ہے؟ جب وہ یہاں آئی تھی تب تو تم یہاں موجود ہی نہ تھے، اماں بی نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ ان کا ذہن کسی اور رخ پر مڑ رہا تھا۔ اماں بی، سریا نے مجھے اپنی سہیلیوں کا البم دکھایا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک چڑھ کر شکلیں تھیں، اس کی سہیلیوں کی 1000 بار کہا ہے اپنی جیسی سہیلیاں نہ بنایا کرو، مگر اسے ساری یونیورسٹی میں سہیلیاں ہی وہی نظر آتی ہیں، اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا فوٹو دیکھا ہے، مگر سریا نے جوان بھائی کو سہیلیوں کے فوٹو کیوں دکھائے تھے؟ بول کیوں دکھائے تھے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ اس فرنگی پڑھائی کا کیا فائدہ کہ جوان بھائیوں کو سہیلیوں کے فوٹو دکھاتی ہیں لڑکیاں، کیوں سریا؟ اماں بی کا غصہ ایک بار پھر نقطہ عروج کی طرف بڑھنے لگا۔ اماں بی، میرے پاس تو البم ہی نہیں، یہ بھائی جان ہاں مہا جھوٹ بول رہے ہیں، سریا نے روحانسی ہو کر کہا۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ خود ہی تو اپنی الماری سے نکال لائی تھی البم، دیکھا اماں بھی بڑے بھائی کو جھوٹا کہہ رہی ہے، عمران نے اسے اور زیادہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ اماں بھی، میں نہیں جاتی دلاور گڑھ،
بس اب میں نہیں جاؤں گی، سریا نے کہا اور پیر پٹکتی اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ارے ارے کیا ہو گیا؟ ابھی تو میری جان کھا رہی تھی، اب کہہ رہی ہو نہیں جاتی؟ یہ لڑکی ہے یا لٹو؟ ایک لمحے میں گھوم جاتی ہے، اماں بھی نے حیرت اور غصے کے ملے جلے انداز میں کہا۔ چلو اماں بھی، آپ اور میں چلتے ہیں، ہر شیر زمان آپ کے رشتہ دار ہیں تو میرے بھی بزرگ ہوئے، ان کی خدمت میں سلام عرض کرنا بے حد ضروری ہے، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ مقصد دروازے تک پہنچی ہوئی سریا کو سنانا تھا۔ نہیں، سریا بھی ساتھ جائے گی، آسما نے اسے خصوصی دعوت دے رکھی ہے۔ چلو سریا، جا کر ڈرائیور سے کہو گاڑی گیراج سے باہر نکالے، اماں بی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ڈرائیور؟ تو کیا ڈرائیور جائے گا ساتھ؟ عمران نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں کیوں؟ اماں بی نے چونک کر کہا۔ تو پھر میرے جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ دونوں چلے جائیں، عمران نے کہا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تمہارے ہوش ٹھکانے ہیں؟ تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ جوان بہن اور ماں کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج رہے ہو، کیوں؟ بولو، تم نے یہ بات کیوں کہی، کیسے کہی؟ اماں بی کا پارا انتہائی درجے پر پہنچ گیا تھا۔ ارے اماں بی، میرا یہ مطلب نہ تھا، میں تو کہہ رہا تھا کہ جب میں ڈرائیونگ کر سکتا ہوں تو پھر ڈرائیور کی کیا ضرورت ہے؟ عمران نے فوراً اپنی بات بدلتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے اماں بی کی غیرت اور جلال دونوں کا بخوبی علم تھا، اسے بس خیال نہ رہا تھا یہ بات کرتے ہوئے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں اسے لے جانے کی کیا ضرورت ہے، چلو اٹھو۔ اماں بی کا غصہ فوراً ہی ٹھنڈا ہو گیا اور عمران نے باہر جا کر سر رحمان کی ذاتی کار کو چیک کیا اور پھر اس نے اللہ بابا اللہ بخش کو کہہ دیا کہ وہ جا کر سریا اور اماں بی کو لے آئے۔ سریا اماں بی کے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، وہ کچھ روٹھی سی لگ رہی تھی۔ اماں بی، آثار اچھے نہیں ہیں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آثار؟ کیسے آثار؟ یہ موئے آثار کدھر سے آ گئے؟ اماں بی نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سریا کو آپ نے دیکھا ہے؟ کیسی بور ہوئی بیٹھی ہے، یوں لگتا ہے جیسے اپنی سہیلی سے ملنے کی بجائے کسی بوڑھی چڑیل سے ملنے جا رہی ہو۔ اماں بی، آپ نے اس آسما کو غور سے دیکھا تھا؟ کہیں وہ بھی کوئی بوڑھی چڑیل نہ ہو؟ بوڑھی چڑیلیں روپ بھی بدل لیتی ہیں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ خبردار بھائی جان، اگر آپ نے آسما کو بوڑھی چڑیل کہا، وہ میری سہیلی ہے، بس آپ کے دوستوں کی طرح نہیں ہے، بوڑھے گدھ۔ سریا عمران کی توقع کے عین مطابق چمک کر بولی۔ ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بڑے بھائی سے اس طرح بات کرتے ہیں؟ خبردار، جو آئندہ ایسی بات کی تو زبان کھینچ لوں گی، بے شرم، اماں بی نے شدید غصے میں کہا۔ اماں بی، آپ مجھے ہی ڈانٹتی ہیں، بھائی جان بھی تو میری سہیلی کو بوڑھی چڑیل کہہ رہے ہیں، انہیں تو آپ کچھ نہیں کہتی۔ سریا نے چھوٹے بچوں کی طرح منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ ہاں تم بھی ذرا زبان کو لگام دے کر رکھا کرو، بڑے بھائی ہو تو بڑے بن کر رہو، چلو گاڑی چلاؤ۔ کیا یہیں بیٹھے بیٹھے دلاور گڑھ آ جائے گا؟ اماں بی نے کہا اور عمران نے مسکراتے ہوئے کار سٹارٹ کی اور پھر اسے لے کر کوٹھی سے باہر آ گیا۔ اماں بی نشست سے سر ٹکا کر اور آنکھیں بند کر کے تسبیح پڑھنے میں مصروف ہو گئیں، جبکہ سریا نے پیچھے رکھا ہوا رسالہ اٹھا کر کھول لیا۔ دلاور گڑھ دارالحکومت سے 200 کلومیٹر دور ایک الگ تھلگ قصبہ سا تھا، چونکہ مین روڈ سے کافی دور تھا، اس لیے اس قصبے نے کوئی خاص ترقی نہ کی تھی، بس عام سا قصبہ تھا جس کے گرد دور دور تک آموں کے باغات اور ہرے ہرے کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ تقریباً 3 گھنٹے تک مسلسل ڈرائیونگ کرنے کے بعد آخرکار وہ دلاور گڑھ میں واقع سردار شیر زمان خان کی جدید انداز میں بنی ہوئی خوبصورت حویلی پہنچ ہی گئے۔ اماں بی کی وجہ سے عمران کو کار آہستہ چلانی پڑتی تھی، کیونکہ کار کے تیز چلنے سے ان کو اختلاف قلب سا ہو جاتا تھا، ورنہ اگر وہ اکیلا ہوتا تو شاید گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ہی پہنچ جاتا۔ حویلی میں پہنچ کر اماں بی اور سریا تو زنانے حصے کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ عمران کو ملازم ایک وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ ڈرائنگ روم کی سجاوٹ بتا رہی تھی کہ سردار شیر زمان جاگیردار ٹائپ کے آدمی ہیں، اور وہی ہوا۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری بھرکم اور چوڑے چہرے کے مالک صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کی بڑی بڑی مونچھیں اور گھٹی ہوئی داڑھی تھی، آنکھیں اس طرح سرخ تھی کہ عمران کو شبہ ہونے لگا کہ شاید نشہ کرتے ہیں، لیکن ان کے چہرے کی دبک دیکھ کر اسے اپنا یہ خیال بدلنا پڑا۔ مجھے سردار شیر زمان کہتے ہیں، آنے والے نے گونجدار اور باروب لہجے میں کہا۔ وہ بڑے غور سے عمران کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے کیا کہتے ہیں؟ او، میری یادداشت بھی کمبخت عین موقع پر جواب دی جاتی ہے۔ چلیے آپ ہی بتا دیجیے کہ مجھے کیا کہتے ہیں۔ ویسے سر رحمان میرے ڈیڈی ہیں، اتنا تو مجھے یاد ہے، اور اس لیے یاد ہے کہ ڈیڈی کا آپ سے بھی زیادہ پرجلال چہرہ ہر وقت ڈنڈا اٹھائے میری آنکھوں کے سامنے تیار رہتا ہے کہ خبردار اگر میرا نام بھولے تو کھوپڑی توڑ دوں گا، اس لیے جناب مجبوری ہے، نام یاد رکھنا پڑتا ہے۔ عمران نے انتہائی سہمے ہوئے اور مسمسے سے لہجے میں کہا۔ تو تم علی عمران ہو، سر رحمان کے اکلوتے ساجزادے؟ بیٹھو، سردار شیر زمان نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ان کے انداز سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں عمران سے مل کر بے حد مایوسی ہوئی ہو۔ او ہاں، علی عمران، بالکل یہی نام ہے، علی عمران، دیکھا آپ نے؟ جب دوسرے میرا نام یاد رکھتے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے ہاں اپنا نام یاد رکھنے کی؟ ویسے آپ کون سی کمپنی کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں؟ بڑا خالص موم ہے، بلکہ موم کم اور موم جامہ زیادہ لگتا ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ صاحبزادے، تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم سر رحمان کے بیٹے ہو، سر رحمان رشتے میں ہمارے بھائی لگتے ہیں، ورنہ جس لہجے اور جس انداز میں تم باتیں کر رہے ہو، اب تک تمہاری زبان
1001 بار کٹ چکی ہوتی۔ ہمارا نام سردار شیر زمان ہے اور ہماری مونچھیں موم کے بغیر ہی اس طرح اکڑی رہتی ہیں۔ سردار شیر زمان نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا۔ وہ ویسے عمران کی باتیں جس آسانی سے سمجھ گئے تھے، اسے ثابت ہوتا تھا کہ وہ عام سے جاگیردار نہیں بلکہ حاصل ذہین آدمی ہے۔ اسی لمحے ایک ملازم ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑے ادب سے دودھ کا ایک بڑا گلاس جو سرپوش سے ڈھکا ہوا تھا اٹھا کر عمران کے سامنے رکھا اور ٹرالی دھکیلتا ہوا واپس چلا گیا۔ معافی چاہتا ہوں جناب، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ سردار بھی ہیں اور شیر زمان بھی۔ میں سمجھا کہ آپ صرف سردار ہیں۔ ویسے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے موم کے بارے میں اس لیے نہ پوچھا تھا کہ مجھے خدشہ تھا کہ آپ کی مونچھیں اپنے زور پر اکڑی ہوئی ہیں۔ دراصل میں نے تو اس لیے پوچھا تھا کہ آپ سردار ہونے کے باوجود اس قدر نرم لہجے میں کیوں باتیں کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے سردار اور موم مزاج جچتا نہیں، عمران نے اس بار بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور اس بار سردار شیر زمان بے اختیار ہنس پڑے۔ میں بھی تمہیں کوئی احمق نوجوان سمجھ رہا تھا، لیکن اب مجھے احساس بھی ہو رہا ہے کہ تم جتنے شکل سے احمق نظر آ رہے ہو اتنے ہی گہرے بھی ہو۔ بہرحال آئی ایم سوری، مجھے دراصل غلط موقع پر غصہ آ گیا تھا۔ سردار شیر زمان نے اس بار واقعی نرم لہجے میں کہا۔ وہ واقعی انتہائی ذہین آدمی تھا۔ عمران کے انتہائی گہرے طنز کو وہ بخوبی سمجھ گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا موقع بھی ہوتا ہے جسے آپ صحیح سمجھتے ہیں اور پھر بھی آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سردار شیر زمان ایک بار پھر ہنس پڑے۔ اب وہ نارمل ہو چکے تھے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک بھاری وجود کی عورت ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ بیگم تم؟ سردار شیر زمان نے بڑے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران بڑے سعادت مندانہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اپنے بھانجے سے ملنے آئی ہوں، ماشاءاللہ چشمے بدور۔ بیگم نے قریب آ کر بڑے شفقت بھرے انداز میں عمران کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آداب آنٹی۔ عمران نے سر جھکاتے ہوئے کہا، آداب، ماشاءاللہ کیا سعادت مندی ہے، یہ میری چھوٹی بیٹی ہے آسماء، تمہاری بہن سریا کی سہیلی۔ بیگم سردار شیر زمان نے ساتھ آنے والی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سلام بھائی جان۔ آسماء نے مسکراتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران نے بڑے بزرگانہ انداز میں کہا اور آسماء بے اختیار ہنس پڑی۔ ہاں بیٹے، تم نے ابھی تک دودھ نہیں پیا؟ کیا تمہیں دودھ پسند نہیں ہے؟ بیگم نے عمران کے سامنے رکھے ہوئے دودھ کے گلاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے ہاں، مجھے بھی خیال نہیں آیا، دودھ پیو عمران۔ سردار شیر زمان نے مسکراتے ہوئے کہا، جی بہت بھاری ہے، 2-4 مزدور بلوا لیں۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، بھاری؟ مزدور؟ کیا مطلب؟ بیگم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آسماء اور سردار شیر زمان بھی حیرت سے عمران کو دیکھنے لگے۔ جی میں نے دیکھا ہے، آپ کا رستم ٹائپ کا ملازم گلاس کو ایک بڑی سی ٹرالی پر رکھ کر دھکیلتا ہوا لے آیا ہے، اور ٹرالی بیچاری بھی مسلسل چی چی کر رہی تھی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر ایک گلاس خود نہیں اٹھا سکا تو میں تو ویسے ہی دھان پھانسا آدمی ہوں۔ عمران اسی طرح معصوم لہجے میں کہا، اور وسیع و عریض ڈرائنگ روم سردار شیر زمان کے بھرپور کہکہے سے گونج اٹھا، جس میں آسماء کی مترنم ہنسی بھی شامل تھی، جبکہ بیگم مسکرا دی۔ بہت خوب، واقعی بہت خوب بیگم علی، عمران انتہائی دلچسپ باتیں کرتا ہے۔ پہل تو مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا تھا، مگر میں جلد ہی سمجھ گیا کہ اس کا مقصد میری توہین نہیں ہے۔ سردار شیر زمان نے ہنستے ہوئے بیگم سے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ نے عمران بیٹے پر غصہ ظاہر کیا ہے؟ آپ کو یہ یاد نہیں رہا کہ عمران ہمارا مہمان ہے، اور مہمان حالی نہیں، انتہائی معزز مہمان ہے۔ بیگم نے سردار شیر زمان پر آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، ارے بڑی مشکل سے قابو آیا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ سردار صاحب کی مونچھیں مہمانوں کو 100 میٹر ریس دوڑنے پر مجبور کر دیتی ہوں گی۔ عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا تو آسماء اس بار بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی، جبکہ سردار شیر زمان کی ہنسی میں شرمندگی کا رنگ تھا۔ دیکھا بیگم، اب ایسی باتوں پر کس کو غصہ نہیں آتا، لیکن تم نے دیکھا کہ بات کتنی معصومیت سے کہی گئی ہے۔ بہرحال میں نے عمران سے معذرت کر لی ہے۔ سردار شیر زمان نے ہلکی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، سچ ہی تو کہہ رہا ہے عمران بیٹا، بھلا اس جدید دور میں، اس زمانے میں اتنی بڑی مونچھیں رکھنے کی کیا تک بنتی ہے؟ بہرحال آؤ عمران بیٹے، تم میرے ساتھ اندر آؤ، ہم اندر بیٹھ کر بات چیت کریں گے۔ بیگم نے منہ بناتے ہوئے کہا، ارے نہیں آنٹی، سردار صاحب کی مونچھوں سے مجھے اب خوف نہیں آ رہا، اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ صرف ریکارڈ بنانے کے لیے رکھی گئی ہیں۔ عمران نے کہا تو بیگم بھی اس بار ہنس دی، اور پھر وہ آسماء کے ساتھ واپس چلی گئیں۔ صاحبزادے اب دودھ پی لو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نیت خراب ہو جائے، دودھ میری کمزوری ہے۔ بیگم کے جانے کے بعد سردار شیر زمان نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر میں نے تو شیر ہواری مدت ہوئی چھوڑ دی ہے آپ نے؟ عمران نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا تو سردار شیر زمان کے زوردار کہکہے سے کمرہ ایک بار پھر گونج اٹھا، تم سے بات کرنا واقعی حوصلے کا کام ہے، میں نے سنا ہے کہ تم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ سردار شیر زمان نے شاید موضوع بدلنے کی خاطر کہا، جی اعلیٰ کو تو نہیں پتا، البتہ میں نے آکسفورڈ سے سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ہے، مگر میرا باورچی آغا سلیمان پاشا بھی مجھے ان پڑھ ہی کہتا ہے۔ اس کے خیال کے مطابق صرف ڈگریاں لینے سے آدمی تعلیم یافتہ نہیں ہو جاتا، تجربہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا،
وہ بھی درست کہتا ہے۔ ویسے مجھے یہ سن کر بے حد مسرت ہوئی ہے کہ تم نے آکسفورڈ سے ڈاکٹریٹ کی ہے۔ میں نے بھی آکسفورڈ میں ہی تعلیم حاصل کی ہے، گو ڈاکٹریٹ تو نہیں کی لیکن بہرحال ماسٹر ڈگری ضرور حاصل کی ہے۔ سردار شیر زمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو آپ وہاں پڑھاتے رہے ہیں؟ بہت خوب۔ میں نے سنا تھا کہ کئی سال تک آکسفورڈ یونیورسٹی طالب علموں سے خالی رہی تھی۔ شاید آپ کی مونچھوں سے ڈر کر فرار ہو گئے ہوں گے، پھر بھی ماسٹر، اور وہ بھی آکسفورڈ میں؟ واہ! عمران نے کہا تو سردار شیر زمان ہنس پڑے۔ آج کل کیا کر رہے ہو؟ سردار شیر زمان نے کہا۔ تجربہ حاصل کر رہا ہوں تاکہ آغا سلیمان پاشا بھی مجھے تعلیم یافتہ تسلیم کرے، عمران نے جواب دیا تو سردار شیر زمان ایک بار پھر ہنس پڑے۔ اچھا، کس چیز کا تجربہ؟ سردار شیر زمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ سلیمان کی پکائی ہوئی مونگ کی دال کھانے کا۔ سنا ہے بڑے فائدے ہیں مونگ دال کے۔ آدمی میں اتنی جرت، حوصلہ اور بہادری پیدا کر دیتی ہے کہ پھر اسے بڑی سی بڑی مونچھوں سے بھی ڈر نہیں لگتا، عمران نے کہا۔